कादिर दियां मैं गल्लां सुनावां अपने बाबे दियां ते तुहानू पुट्ठा कर कर मारां। मैं तो अल्लाह की कसम डरदा जेड़ियां गल्लां बाबे गौस पाक ने फरमाइयां। आप दा एक मुरीद हो गया फौत, हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये गल बड़ी लंबी है मैं विचों हज़फ कर रहा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात रसूलुल्लाह के लिए बनाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सूरतुल जासिया में अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान जो कुछ है इसके दरमियान ये सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। कायनात तो रसूल खुदा के लिए बनाई गई थी। मेरे भाई ये एक रवायत है अल-मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, और यही वो शेख ज़करिया कांदलवी ने तबलीगी जमात वाले फ़ज़ाइल अमाल में भी ली है। और अंदाजा करें रवायत ज़ईफ रवायत थी, नीचे अरबी में सारा लिखा हुआ है कि ये रवायत सही नहीं है, लेकिन वो अरबी में लिखा हुआ है। उर्दू में रवायत लिखी हुई है, वो पूरी दुनिया में पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है रसूलुल्लाह के वसीले से कबूल हुई। और फिर अल्लाह ताला ने पूछा आदम तुम्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना वो तेरे साथ रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा था जब मैं पैदा हुआ, तो मुझे पता चल गया कि कोई बुजुर्ग हस्ती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं इनको पैदा ना करता तो मैं कायनात न बनाता। सरकार ये इतनी बड़ी ट्रूथ रिवीलिंग खबर है, कम अज कम इसका दर्जा कुरान में बनता है, कम अज कम। हदीस के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया ऐसे? और हदीस भी वो जिसके ऊपर मुहद्दिसीन का कलाम वो बयान कर रहे हैं। किस्सा आदम और इबलीस कुरान में 7 मकामात के ऊपर आया है। सूरतुल बकरा में आया है, सूरतुल अराफ में बड़ी तफसील के साथ, सूरतुल हिज्र के अंदर आया है, सूरह बनी इसराइल में आया है, सूरतुल काफ के अंदर आया है, सूरह तौहा के अंदर आया है, सूरह सौद के अंदर आया है। 7 जगह ये चीज स्किप हो गई है कि ये कायनात किस लिए बनी है और आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई है ही कोई नहीं। ये आपकी बात ठीक है, बल्कि इससे भी बढ़ के अगर मैं आपको बताऊं मकसद क्या है, तो ये पारा नंबर जो 12 है उसका आगाज ही इससे हो रहा है कि इंसानियत को पैदा करने का मकसद क्या है। सूरह हूद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 7 सूरह हूद, सूरत नंबर 11 आयत नंबर 7। हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया। अब ये 6 दिन से मुराद क्या है? ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जो अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हुआ, वो अल्लाह की मर्जी है। बैक्टीरियाज और वायरसेस सेकंड्स बल्कि मिली सेकंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, और आम की गुठली से आम का दरख्त बनने में 8 साल लग जाते हैं। खरगोश 1 महीने के अंदर बच्चे दे देता है, मुर्गी के अंडे से 22 दिन में चूजा निकलता है, और हाथी का बच्चा 22 महीने में पैदा होता है, इंसान का बच्चा 9 महीने में। ये अल्लाह की मर्जी है। तो कायनात को अल्लाह ताला चाहे तो आने वाहिद में भी पैदा कर सकता है, ये अल्लाह की हिकमत है। वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका अर्श उस वक्त पानी पर था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और ये इसने इसलिए किया ताकि जांचे तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सारी कायनात को पैदा करने का मकसद क्या है? कि जांचा जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। इबादत में हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दोनों शामिल है। नमाज पढ़े नहीं, इबादत, टोटल ओबीडियंस, बंदे बन के रहें। तो कुरान बिल्कुल अपने इस मैसेज के अंदर वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने ये सारा का सारा निजाम क्यों किया। हाँ, ये बात ठीक है, ये सारी कायनात इंसान के लिए पैदा हुई इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत में लगा दिया इन चीजों को, यानी नबी इस्लाम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की क्रिएशन का क्लाइमैक्स जो इंसानियत को अल्लाह ने पैदा करके जांचना था, उसके लिए सारी स्टेज बनाई गई। उसमें अगर आप कहते हैं तो फिर हर इंसान के लिए कायनात बनी है। उन मानों में अगर आप कहना चाहते हैं तो अलग। अगर आप डिसीजन की बात करते हैं कि ये अल्लाह ने डिसीजन क्यों किया,
تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرے. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب آپ اپنا ایمان میرے ساتھ ایکسچینج کر لیں, تو میں کہوں گا کہ نہیں, تم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی مرضی سے اور میں نے گاڈ کو چوز کیا اپنی مرضی سے, میں اپنا ایمان ایکسچینج نہیں کروں گا. انسانیت کے پاس سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ اللہ نے اسے حق اور باطل کی تمیز دی, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے باوجود اس نے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا راستہ اختیار کیا کہ میں نے اپنے کریٹر کو جواب دے ہونا ہے. یہ وہ خوبی ہے جو کسی فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہے. تو انسانیت کو ناز ہے اس چیز کے اوپر, ہونا چاہیے. باقی جذباتی باتیں جی, نبی اسلام کے ساتھ وہ چیز منسوب کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یار یہ اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی کو پیدا نہ کرتا, یہ کائنات نہ پیدا کرتا. یہ باتیں جذباتی طور پہ تو بکتی ہیں, اور جو بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اسے گستاخ کہہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے پھر میں نے پھکی تیار کی ہوئی ہے. کیا عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ کہنا عیسیٰ ابن مریم کی گستاخی ہے؟ کرسچن سے پوچھے وہ تو کہیں گے گستاخی ہے. وہ کہتے ہیں کم از کم خدا یا خدا کا بیٹا کہو. ان کی تو تسلی نہیں نہ ہو رہی. تو کیا ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے یا ہم نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر بیان کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس اکیلے اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ تو موحد تھے, انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی. لیکن منوائیں کرسچنز کو, وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں, یہ تو آپ شان گھٹا رہے ہیں. تو سرکار جو کچھ آپ سوچتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ سوچتے ہیں. اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں سرکار. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ کہتے ہو چھڑ دے عبد القادر وچ پی گیا جے. عبد القادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا ہاں جڑیاں گلاں بابے اوس پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو, فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا انہیں چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آتا. کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آتا, ککھ نہیں آتا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. عبد القادر نے روح کھولی اور سرکار تو آڑے بابیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے. اچھا دوسری طرف یہی آپ کو حدیث سناتے ہیں بخاری مسلم سے کہ قیامت کے دن انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج مجھے فکر ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بندہ مر گیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے 3 وہ توریتن جو جھوٹ ہیں, جھوٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتے, جائز ہیں, پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہیں گے آج مجھے وہ یاد آ رہے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے آج ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں, تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار جہاں انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ نفسی نفسی کر رہے ہیں, اسے تو اڑے بابے کتنے آگے. اس کا مطلب ہے یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کے بابوں کے ماننے والوں کے لیے, چلو بابوں کو ہم کچھ نہیں کہتے, اس نے زن رکھ لیتے ہیں,
ماننے والوں کے لیے ان بابوں کی بزرگی فارغ کرنے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ انہیں نبیوں سے بڑھا رہے ہیں. پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو یہ جذباتی جملے بولنے دیں ان کو. یہ تو اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی، مریدوں کے مرید. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی ہوں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. کتنے؟ عبد القادر جیلانی کو بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ لوگوں نے کیا منسوخ. مجھے بتایا جیزس کرائسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا پتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے. آپ ذرا امیجن کریں کہ عیسیٰ ابن مریم کی کیا حالت ہونی ہے اس وقت. تو تواڈے بابے نے شاہی کوئی نہیں سرکار، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تواڈے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح نجی اللہ علیہم السلام اجمعین. یہ 5 انبیاء میں بھی اولو العزم پیغمبر ہیں. ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. اور ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم تو کوئی نہیں دیکھ رہے. تو تواڈے بزرگ کہتے ہیں جی وہ بزرگوں کی جو شانیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کے معجزات ہی ہوتے ہیں. تو نبیوں کا تو جو معجزات آپ نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہے. ان کی حقیقت تو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ویسے یہاں پاسٹ ٹینس کا صیغہ آیا ہے، عیسیٰ سے فرمایا اللہ نے، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو بھی ماضی کے صیغوں میں ایڈریس کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ڈیفینیٹ ہے. جیسے کہ ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا کہ ہو چکا، مستقبل تو مے بی مے ناٹ بی. تو سمجھو یہ ہو چکا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے فرمایا. ویسے تو فرمائے گا، اسی ترجمہ یہاں ہوتا ہے کہ جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا انہیں بھی معبود مان لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں وہ بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں. ان کنت قلت، اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے سامنے ایسی کانفیڈنس لوز ہونا چاہیے بندے کا جو اللہ والا ہے. نہیں کی ہوئی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے نا فقد علمتہ، تو تیرے علم میں تو ہوگا، تعلم ما فی نفسی، اللہ اکبر، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. اگر میرے دل میں بھی کہیں خواہش تھی نا کہ لوگ مجھے خدا مانے تو تو وہ بھی جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہے اللہ تیرے جی میں کیا ہے. اللہ اکبر، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. یا تو جانتا ہے یا عبد القادر جیلانی جانتے ہیں. ہاں نعوذ باللہ. اور یہ بزرگ سامنے بیٹھے بڑے احتیاط نہ رہو، دل دا حال جان، اور چھڑ دو دل دا حال. میں مشین ڈیزائن دا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مرے ہوئے زندہ کوئی بزرگ اسے صرف ریسائٹ کر کے بتا دیں، سمجھانا دے چھڑ دو، پڑھ کے بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. حکم ہوئی ہے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، الا ما امرتنی بہ، جس کے ساتھ تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر اس وقت تک تو گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. اس وقت تو میری ذمہ داری ہے، میرے سامنے تھے، میرے سامنے کوئی اس طرح کا کام ڈالا ہوتا تو میں انہیں پوچھ لیتا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا یعنی اٹھا لیا، موت بھی مانا ہو سکتا ہے لیکن عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے تو باقی آیات گواہ ہیں سورۃ النساء کی، الگ سے ایک ٹاپک ہے. کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت میں تو ہی ان پر گواہ تھا.
وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور ہر چیز پر گواہ بھی تو صرف تو ہی ہو سکتا ہے نا یا اللہ. سرکار یہ جو آیت ہے نا کہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, میرے بعد جو انہوں نے کام ڈالا نا تو تیرے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے. یہ سیم الفاظ بخاری مسلم میں رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیے ہیں کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بعض لوگ لائے جائیں گے جو حضور کی زندگی میں مسلمان تھے, بعد میں کفر اختیار کیا, جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے قبائل. بخاری مسلم میں آیا مرتد وہی ہوتا ہے نا جو رسول اللہ کے زمانے میں مسلمان تھا. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو شکلوں سے پہچان رہا ہوں گا کہ میرے صحابہ ہیں, لیکن حضور کو نہیں پتا ہوگا, بعد میں انہوں نے کام ڈال دیا. میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. میں حوض کوثر سے جب انہیں پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو حضور فرماتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں نا حضور تو پھر زبردستی بخشوا لیں گے, حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. حضور کے لیے دین کی اتنی امپورٹنس ہے کہ بھاڑ میں گئے تم لوگ اگر تم رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو. نبی الاسلام کسی کی سفارش نہیں کریں گے, الٹا دھتکار دیں گے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب میں انہیں دھتکاروں گا نا تو میں بھی اس وقت پھر وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہوں گے. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی, اللہ اکبر, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں ان پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر یہ اپنے اعمال کے خود جواب دیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کروں گا جو عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے. سیم ریپلیکا اس امت میں بھی ہونے والا ہے. اور یہ صرف صحابہ کے بارے میں نہیں, وہ صحابہ جو قانوناً صحابہ, بلکہ امتیوں کے بارے میں بھی ہے. حضور کہیں گے میرے امتی بھی آئیں گے, میں کہوں گا امتی امتی. ہاں جی, یہاں لوگ کیا کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. محمد نے تو نہیں پڑھنا ہے, تسی اللہ کو بھی نسے ہو توحید بیچ, اور رسول اللہ کی امامت کا انکار کر کے تم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کو اپنا امام مانا ہے. تم لوگوں کو رسول اللہ نہیں پکڑ رہا ہے, انشاءاللہ بے فکر ہو جو. خدا نے تو بعد میں پکڑنا ہے, پہلے رسول اللہ نے تمہیں دھتکارنا ہے.